वेलकम बैक जी। बिलाल रफीक साहब, देखेंगे आपने सदर पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से बात की कि उसूल में जो पानी के हवाले से जो बात की। देखिए पानी अब आने वाले दौर में एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। खुसूसन अगर पाकिस्तान की बात करें हम, तो ये पाकिस्तान के 24 करोड़ इंसानों के जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ पानी है। और अगर इस पानी को जिस तरह से भारत जो है आबी दहशतगर्दी में कहता हूँ, उसने इसका आगाज कर दिया है। जैसे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ रहे हैं या माजी के अंदर भी सैलाब आते रहे, कुछ अरसा कबल तक पाकिस्तान हर साल जो सैलाबी पानी को ज़ाया करता था वो 20 अरब डॉलर का था। उसको सेव करने के लिए हमने पाकिस्तान में ना तो नए डैम बनाए, ना डैम्स की तरफ उस तरह से तवज्जो की। अब भी जो कि बारिशों का जो पानी ज़ाया होता है या सैलाबी पानी, उसमें से हम 12 से 18% पानी भी सेव नहीं कर पाते हैं। हमें चाहिए टोटली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं वो 40% से अबव वो पानी जो है वो सेव होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता अगर चंद बरस पहले तक हम 20 अरब डॉलर का ईयरली पानी समुंदर की नज़र करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान करते थे। हर साल सैलाब आता है पाकिस्तान के अंदर। तो एक तरफ तो हमें उस पॉलिसी को रिवाइज करने की ज़रूरत है, चूँकि हमें अर्जेंटली डैम्स बनाने की ज़रूरत है। इस दफ़ा का फ्लड पूरी दुनिया ने देख लिया किस तरह से नुकसान हुआ, इंसानी जानों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, अरबों डॉलर्स का नुकसान जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को हर साल बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये इस तनाज़र के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनका ये जो बयान है ये कुछ छोटा इशारा नहीं है। ये फ्यूचर के उन खतरात को उन्होंने जाहिर किया है कि आगे तो पानी के ऊपर जंगें हो सकती हैं और होंगी भी। पानी चूँकि जैसे पूरी दुनिया के अंदर जो है मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, जैसे सैलाब आ रहे हैं, ऐसे ममालिक आप देखें जैसे जहाँ पे सर्दियां होती थी बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी, अब उन ममालिक के अंदर बर्फबारी कम होना शुरू हो गई। जहाँ पे बारिशें नहीं होती थी साल वहाँ पे बारिशें शुरू हो गई हैं। तो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी पानी, चूँकि इसकी अपनी एक अहमियत है ना, ये ना सिर्फ इंसानों के लिए, चरिंद परिंद हर किस्म की, मैं समझता हूँ कि अगर हम फसलों की बात करें, पौधों की बात करें, पानी सबके लिए ज़रूरी है और इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इशारा है, ये बहुत बड़ा इशारा है। भारत कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान को जो है बंजर करना चाहता है। इसमें वो कामयाब नहीं होगा, मुझे अंदाजा है, इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान ने ये दो टोक पैगाम दिया हुआ है। अब देखें उस पैगाम के बाद जो अमली इकदामात हैं, जो स्टेप्स हैं, वो मिसाइल चलाना है, टैंक के जरिए जाना है, जुबान से समझाना है, ये चीजें अब आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेंगे। मांडला साहब, 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो चुका है, अपोजिशन का डेडलॉक बरकरार है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए गुलाम दस्तगीर साहब, सबसे पहली बात कि 27वीं आईनी तरमीम के पहले एक 26वीं आईनी तरमीम हुई और उस वक़्त भी यही सारा कुछ देखने में आया कि 26वीं आईनी तरमीम में अवाम पाकिस्तान को क्या मिला। उस वक़्त कहते थे कि ये कोई आईनी बेंच बन जाना है, पता नहीं लोगों को उनकी दहलीज पे इंसाफ मिल जाना है, और कोई फ़र्क पड़ा? कोई महंगाई में फ़र्क पड़ा? ये जितनी भी अमेंडमेंट आती हैं या आईनी तरमीम आती हैं, ये एक एलीट क्लब है। ये अपने आप को नवाजने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को लिंगर ऑन करने के लिए, इसके अलावा अवामोनास का जो है ना, इसमें ना कोई इंटरेस्ट है, ना अवामोनास की मतलब कोई फैसला है कि कोई आवाम को जो है ना कोई बेहतरी उनके लिए आ जाएगी, कोई सस्ताई हो जाएगी, इंसाफ मिलेगा, जो जुल्म और जबर होता है उसमें कमी आ जाएगी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है ना को आइन साजी करते, को तरमीम लेके आते, कोई चोरों के लिए, कोई डाकुओं के लिए, कोई कातलों के लिए। मेरा ख्याल का अवाम तो तब जो है ना इसमें कोई जो है ना वो अपनी आरा भी देती है। अवाम से जाके पूछते हैं तो अवाम कहती है यार हमें क्या, हमारे लिए क्या है इस तरमीम में रखा है। तो हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि अभी चूँकि ये असम्बली बैठी है जिससे ये पार्ले आईनी तरमीम जो है पहले भी मंजूर हुई, अभी भी आगे जितनी चाहेंगे 27वीं कराएं, 28वीं कराएं, उससे आगे भी कराते जाएं। तो उन्होंने क्या करना है, वो तो एक रबड़ स्टैम्प की जो है ना हैसियत है, वो खुद नहीं कहते ये अभी क्या है। वो फजल रहमान उसने अगले दिन जलसे में भी कहा कि इस असम्बली की अभी कोई हैसियत नहीं है, ये एक रबड़ स्टैम्प बन चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि इससे आगे उस सारी दुनिया को पता है कि अगर यहाँ इलेक्टेड नुमाइंदे होते जो लोगों के वोटों से आए होते
تو وہ عوام و ناس کے لیے جو آئین سازی کرتے، قانون سازی کرتے، کیونکہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، یہ نظامی نمائندے ہیں. جو نظامی نمائندے ہوتے ہیں وہ نظام کو جو ہے جواب دہ ہوتے ہیں، جو نظام ان کو لا کے بٹھاتا ہے. تو یہ تو آرڈر کے پابند ہو، پیپل پارٹی ہو یا یہ نون لیگ ہو، تو ان کے ڈبوں میں وہ ہم نہیں کہتے. اس وقت کا جو کمشنر پنڈی تھا لیاقت چٹھا، اس کا بیان سامنے ہے کہ 60,000 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے. اور پھر جو کیئر ٹیکر تھا اس وقت کا پرائم منسٹر کاکڑ، اس کی سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ یہ باسی جب اس کا مکالمہ ہوا تو اس نے کوئی گندم اگائی تھی، اس کا کوئی سکینڈل آ گیا بہت بڑا. تو اس نے کہا بھئی اگر ہمارے سکینڈل کی بات کرتے تو اگر میں نے فارم 47 کا جو ہے نا وہ حقیقت کھول دی تو منہ چھپاتے پھرو. یہ اس وقت کا پرائم منسٹر جس نے الیکشن کرائے تھے، جو حال ہی میں چند دن پہلے میرا خیال ہے یہ گورنر جو پنجاب کا پیپل پارٹی کا، تو اس نے کیا کہا کہ پورے پاکستان میں کیا فارم 47 کی حکومت ہے. مجھے بتائیں کہ جب یہ ایم کیو ایم کے متعلق پیپل پارٹی کیا کہتی تھی؟ وہ کہتے تھے یہ کہ 90% جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا یہ ایسے آئے ہیں جناب فارم 47 پہ. تو انہوں نے بولا اگر ہم 90 ہیں تو یہ پیپل پارٹی والے 100% ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں سب کو پتا ہے کہ ابھی طاقت کس کے پاس ہے، اور جو طاقت جو لا کے بٹھایا جنہوں نے فارم 47 تیار کیے ہیں، وہ جیسے ان کو کہیں گے کہ جو ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کیسے کا. لیکن عوام و ناس کے لیے ہاں آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ترمیم اینڈ نہیں ہوگی. آپ اس سے اور بھی ترمیمیں زیادہ کر دیں، اس سے فرق ملک کو نہیں پڑے گا، ملک کی بھلائی نہیں ہوگی، بہتری نہیں ہوگی. ابھی یہ دو دن پہلے ہی انٹرنیشنل جو رپورٹ جاری ہوئی ہے تو اس میں پاکستان دیکھ لیں کتنے نمبر کے اوپر آیا ہے. یعنی کہ انصاف میں ہم کس نمبر کے اوپر کھڑے ہیں، جو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 140 میں سے 136واں ہمارا نمبر ہے. رورل لا میں میرا خیال پتہ نہیں 114 کے کتنا ہمارا نمبر ہے. ہم کمپیئر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ دیکھ کہاں رہے ہیں ہم؟ معیشت ہماری کا حال یہ ہے کہ اگر IMF ایک جو ہمیں قسط روک لیتا ہے، جو ذخائر ہمارے پاس پڑے ہیں زر مبادلہ، وہ مانگے تانگے کہ کوئی چائنا گئے، کوئی سعودیہ گئے، کوئی ادھر سے. مجھے بتائیں کہ انہوں نے بنایا کیا ترمیمیں کر کے؟ انہوں نے اپنا آپ بنایا، اپنی جائیدادیں، اپنی اولادیں، اپنے جزیرے، کوئی بیلجیم میں، کوئی آسٹریلیا میں، یا پناما لیکس میں دیکھو پتہ نہیں 400 بندے کی لسٹ ہے، یہ کوئی دبئی لیکس ہے، کوئی پنڈورا پیپر ہے. ان کے لیے کوئی اگر آئینی ترمیم ہوتی، کوئی قانون سازی ہوتی جس سے ملک کا فائدہ ہوتا، ملک کی جو ہے نا بہتری ہوتی، آپ کا ملک جو ہے نا وہ خود کفیل ہوتا جب یہ چوروں کا لوٹا ہوا سرمایہ جو ہے نا واپس لاتا. لیکن یہاں تو سارے چوروں کو ریڈ کارپٹ بچھا کے کیسے، مجھے بتائیں کہ ساری دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کن لوگ ہیں، کیسے آگے ہیں، کس طریقے سے اقتدار میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ فارم 47 انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کے آرڈر کی بات ہے. یہ باتیں جتنی مرضی کر لیں، ہم دیکھیں گے، ہم پڑھیں گے. بھائی آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی ایک اپلیکیشن جانی ہے الیکشن کمیشن میں، ان کی ریکارڈنگ کراؤ تو سب ادھر جناب بھی دلی کی بات چپ کرو خاموشی سے. تو میرا خیال ہے کبھی یہ اس کی اہمیت جو ہے نا وہ جیسے فضل الرحمان نے وہ صحیح کہہ دیا کہ اس کی ابھی اہمیت جو ہے نا ختم ہو گئی ہے. جتنی مرضی کرتے جائیں. دیکھیں یہ جو ملک پاکستان ہے اس کی بنیاد کلمہ طیبہ کے اوپر ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اگر آپ ملک کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ جن کے پاس بھی طاقت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم سارا کچھ ہے، تو وہ کلمے کا نفاذ کر دیں. اس ملک کے اوپر ایک ہی ترمیم کافی ہے کہ آپ اگر یہ نہیں کرتے، بدلہ آپ روگردانی کر جاتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں، تو پھر مقدر میں آپ کے ذلت ہی ذلت ہے. وہ ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے ذلیل ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بھلائی چاہتے ہیں تو کریں نا، کہ جس میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، جن میں قاتلوں کی گردنیں قلم کی جائیں. میرا خیال ہے جو نہ کوئی منی لانڈر ہوگا، نہ کوئی چور ہوگا، ملک آپ کا بالکل ترقی کی مناظریں جو ہے طے کرتا، پوری دنیا میں کمانڈ کرے گا. سارا کچھ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن کیا کہ انصاف ہی نہیں ہے، عدل ہی نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ایھا الناس انما اہلک الذین قبلکم، کہ اے لوگو تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ برباد ہوئیں انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکہ، کہ جب ان میں سے کوئی بڑا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا.
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب کوئی غریب چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد نافذ کر دی جاتی تھی. یہ ایک پیرامیٹر ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک کسوٹی ہے کہ اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو انصاف کرنا ہے. اگر انصاف نہیں کریں گے، ایک ترمیم نہیں، 100 نہیں، 1000 ترمیم لے کے آ جائے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تباہی آپ کا مقدر ہوگی، ذلت آپ کا مقدر ہوگی. یہ دیکھو نا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو کافر ہے، وہی تو فاسق اور فاجر ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے پیچھے والی کیا بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو نفاذ کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں. جب اس کی طرف جائیں گے پھر جو ہے نا ملک آگے بھی بڑھے گا، انصاف ہوگا، غریب کو پروٹیکشن ملے گی. یہاں جتنے مظلوم ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ تر مظلوم جو ہے نا وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، اور ظالم جو ہے نا ان کے سامنے. دیکھو نا کوئی ایسے ہوتا ہے کہ جناب جس کو حکمرانی کے لیے عوام نے الیکٹ ہی نہیں کیا ہوا وہ حکمران بن جائے. تو اس طریقے سے کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ کا جو نظام ہے اس کے ساتھ ایک ٹکراؤ ہے. تو میرا ہے ترمیموں سے کچھ نہیں بننا. باقی یہاں جو پیپل پارٹی ہے یا دوسرا تیسرا، انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ حصہ بانٹی کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، یہ جس کو ہم ڈیلرز کہتے ہیں، یہاں ڈیلنگ ہوتی ہے. کہاں بھائی تم آ جاؤ، تمہیں یہ یہاں کا وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، آپ کو یہ چیئرمین شپ دے دیتے ہیں، آپ کو منسٹری مل جائے گی. یہاں سودا ہوتا ہے، سودے میں جہاں جہاں کسی کو حصہ بانٹی ملتا ہے وہ چپ کر کے لے لیتا ہے. فضل الرحمان بھی بیچ میں آ جاتا ہے، دوسرے بھی آ جاتے ہیں. تو میرا خیال کہ ہر بندے کی فائل موجود ہے، کرپشن کی فائل موجود ہے. تو اس لیے ان سے انکار جو ہے نا وہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. یہ باتیں چلیں گی 4 دن، جو قرآن ہے وہ کرنے والے، لیکن جو قرآن گے جو اسی دبڑے میں خود بھی جو ہے وہ رگڑے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آج وقت کسی کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے. یہ حالات ملک نے دیکھے کہ یہاں جب تک آپ زیرو ٹالرنس، اس میں یہ نہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. جب تفریق کریں گے تو پھر ذلت مقدر ہے، پھر تباہی مقدر ہے. تو تباہی سے اگر بچنا ہے تو ان ترمیموں سے آپ نہیں بچ سکتے. پھر نظام عدل کو آپ مضبوط کریں، اور نظام عدل ابھی جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ سیاستدانی سارے بھی کہتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ ایک وہ عدلیہ جو ہے نا یہ ایک ذلی ادارہ بنا دی ہے گورنمنٹ کا کہ جج مرضی سے ابھی جو لائیں گے. اور سننے میں آ رہی ہیں جو باتیں اور سخت کر رہی ہیں کہ جج جہاں دل چاہے ٹرانسفر کر دو ہائی کورٹ لیول کا، کوئی ادھر سے سندھ بھیجو، سندھ والا بلوچستان، ادھر والا ادھر، جو اپنی بات مانے ادھر کو 16-17 نمبر سے اٹھا کے لا کے کہیں آ کے چیف جسٹس بنا دو. تو میرا خیال ہے یہ اپنی اپنی منشا اور مرضی کے متعلق ہے، لیکن اللہ کی ذات اوپر ہے. یہ سوچیں، یہ تدبیریں، یہ سارے حربے جو ہے نا وہ ادھورے رہ جاتے ہیں اگر عوام و ناس کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور دین اسلام کے لیے اگر بہتر فیصلے کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ رہتی دنیا تک بندے کا نام بھی رہتا ہے، یاد بھی رہتا ہے، پھر دنیا اس کو اچھے نام سے یاد کرتی ہے. تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، جن کے پاس طاقت ہے. یہ ان کی سیاستدانوں کی ہم بات نہیں کرتے کیونکہ یہ تو جیسے آئے ہوئے ہیں جیسے حکمران. بلال رفیق صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے حکومت ایک آئینی ترمیم کے ذریعے طاقت کے توازن کو خاص سمت کی طرف موڑنے جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی اس میں مختلف باتیں چل رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشری کے حوالے سے سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں کہ جوڈیشری کو مضبوط، ایک طرف یہ موقف آ رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ تقریباً غیر فعال ہی سمجھ لیجیے اس کو، کوئی اس طرح سے مضبوط نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی ترامیم لائی جا رہی ہیں. اب چونکہ مجوزہ جو آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ہے وہ سامنے نہیں آیا اس طرح سے، کچھ 3-4 اس کی جو ہیں پیراگراف ابھی تک سامنے آ سکیں کہ یہ چیزیں ہوں گی. دوسری طرف حکومت جو ہے وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کو 237 ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے، اور 14 نومبر کو یہ جو ہے اس ترمیم کو منظور کروائے جانے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے. پہلے سینٹ میں پیش کی جائے گی، پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جایا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں ایوانوں سے اس کو منظور کروایا جائے گا. آج پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے تمام ارکان پارلیمنٹ وزراء کی جو ہے
وہ غیر ملکی دوروں پہ پابندی لگا دی, ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج فیصل واؤڈا جو ہیں وہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر بھی گئے, انہوں نے بھی ان کو بھی آمادہ کر لیا. جی ہاں, انہوں نے ان کو آمادہ کر لیا اس ترمیم کے حوالے سے. یہ دعویٰ آ رہا ہے ابھی تک سامنے, ٹھیک ہے. ساتھ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ PP اور نون لیگ جو ہے ترمیم پر ایک جھنڈے پر آ گئی ہیں, جبکہ دیگر اتحادیوں کو ہم نے راضی کرنا ہے یا ان کو اعتماد میں لینا ہے. اب دیکھیں ترمیم چونکہ 26ویں بھی آئی, 25ویں بھی آئی, اب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. ایک طرف ترمیم جو ہے وہی حکومت لاتی ہے یا لا سکتی ہے جس کو 2/3 اکثریت جس کے پاس ہوتی ہے. تو فی الحال موجودہ پارلیمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت ہے ان کے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر. تو ڈرافٹ اب سامنے آیا نہیں ہے, تو بہتر یہ ہوتا کہ اگر ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ پبلک کے پاس آتا, شیئر ہوتا, لوگوں کی رائے ہوتی. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترمیم لائی جانی ہوتی ہے یا لا سکتے ہیں وہ ممبران اسمبلی لاتے ہیں, وہ براہ راست عوامی نمائندے ہوتے ہیں. تو ظاہری سی بات, اب یہ ترمیم جو جس کا مجوزہ جو ڈرافٹ ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہو رہا ہے, تو یہ تمام MNAs جو ہیں یا سینیٹرز ہیں وہ اس پہ دستخط دیں گے, تو وہ اس طرح سے عوامی حمایت کی ترمیم آ گئی. تو ظاہری سی بات ہے اپنا اپنا چیزوں پہ سٹیپس پہ موقف ہوتا ہے. تو ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں ترمیم کے حوالے سے وہ جوڈیشری کے حوالے سے کچھ سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں. جیسے میں نے والا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 27ویں عینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, میں تو 28 میں بھی لے کے آؤں گا. دیکھیں ترمیمیں آئیں گی, بے شمار آئیں گے. اب صوبوں کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے کہ NFC ایوارڈز کے ذریعے جو چیزیں صوبوں کو, چونکہ فائنینشیل اختیارات تھے, کچھ منسٹریز کی بات ہے, کچھ اندرونی داخلی خود مختاری تھی صوبوں کے حوالے سے, بے شمار چیزیں جو ہیں اس وقت وہ زیر بحث ہیں. اب ڈرافٹ میں مجھ تک تو نہیں پہنچا ہے, میں نے ابھی تک کمپلیٹ ڈرافٹ نہیں دیکھا ہے, تو جب وہ سامنے آئے گا تو بلی بھی تھیلے سے باہر آ جائے گی اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. مانڈا صاحب, پیپلز پارٹی کو جمہوریت کی علامت سمجھا جاتا تھا, آج پیپل پارٹی پہ ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں. دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو اس وقت بلاول کا جو الفاظ ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اس نے کہا تھا کہ ہم بروٹ میجارٹی سے بھی اس کو ہم منظور کرائیں گے. تو بروٹ میجارٹی جو ہے جمہوری لفظ نہیں ہے. جب بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ کہاں جمہوریت, کہاں یہ لفظ, بھلا کہ ڈنڈے والی جمہوریت کہ ڈنڈے کے ساتھ بھی ہم منظور کرا لیں گے اور ایسے کرنے. میرا خیال ہے کہ یہ باتیں وہ ماضی کی ایک حصہ رہ گی کہ وہ پارٹیوں کے اپنے منشور تھے, دستور تھے. آج کل جتنے بھی دستور منشور ہیں یہ پچھلے جو ہے نا کو 10-20 سال میں پاکستان کی عوام نے جو ہے نا بخوبی دیکھ لی ہے یہ دو پارٹیز کے متعلق, اور جو کرپشن کلب ہے پورا کو, جیسے جیسے ان کے سکینڈل تھے, کیسے کیسے تھے, پتہ نہیں کومنی گلوب کو پاپڑ اکاؤنٹ, ٹی اکاؤنٹ, فلوتا اکاؤنٹ, پتہ نہیں کہاں کہاں پیسہ کوئی لانچوں کے ذریعے جا رہا ہے, کوئی ماڈرنز اور پتہ نہیں کون کو یان علی اور فلانا. وہ کیسا جو ساری دنیا کو ایک چیز پتہ ہے کہ آج اگر غریب عوام کا پیدا ہونے والا بچہ وہ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے, اور ان کے پیدا ہونے والی اولادیں ان کے فرنٹ بہنوں کی اور یہ لیڈ کلاس کے یہ ارب اور کھرب پتی ہیں, تو میرا خیال ہے کوئی نظام کا فیلئر ہے. اور یہ نظام ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ جتنا وہ کہتے ہیں جتنا بڑا لچا تے اوڈا ہی اچا, یہ سارے ملک دے وچ یہ نظام چل رہے ہیں کہ جتنے بڑے جناب جو منی لانڈرز ہیں اور جہاں لوٹے ہوئے, کوئی ابھی آپ ایک ہسٹری نکالیں وہ کہاں سرے مال اور کہاں پتہ نہیں کون سی فینڈری ہیں, اور پتہ نہیں مجھے بتائیں کبھی ایسے ہوا ہے کہ جس بندے کے اوپر اس سے فرد جرم آئے تو نہیں ہو کروڑوں روپے کی, اربوں روپے, اور وہ اسی سے وزیر اعظم بن جائے, اس کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے اور خود وزیر اعظم بن, تو کیسی یہ مسائل ہے. تو اس لیے عوام کو سمجھ لگ گئی ہے. ابھی عوام کے پاس ایک پرچی کی طاقت تھی, ووٹ کی طاقت تھی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ کام نہیں کرتے, ہم 5 سال کے بعد اس پرچی کی طاقت کو آپ کے خلاف استعمال کریں. یہ اس سے وہ بھی حق چھین لیا فارم 47 کے بعد. میرا فارم 47 ایسا آ گیا کہ ہاں بھائی وہ اگلے دن ہی جو کیا گورنر سندھ والا تسوری
तो सूरी क्या कहता है, हमें वोट सोच के देना, नहीं भी दोगे तो ख्याल है, पहले भी तो नहीं दिया था ना। तो निकला, कहाँ से निकला? मेरा ख्याल है कि ये अवाम को क्या बताने वाली बातें, कि ये अवाम को तो मेरा पेश करने वाली बात है कि भाई वो नहीं चाहते, वो कह रहे हैं भाई एक ऐलान हो रहा है। फिर पहले जब इलेक्शन हुआ तो जो मुख्तलिफ जो लीडर अपनी अपनी कैंपेन में क्या करते थे कि भाई साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है, ये इन्होंने सारे इंतजाम कर दिए एक पार्टी के लिए, उसका साइन छीन लो, उसको कोई रैली नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई पोलिंग एजेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, और के जो तस्दीक गान को उठा लो, ऐसे कर लो। और जब वहाँ इन्हों की गल कितने हो रही थी तो वाम ने कितने और खोल दिया वो, तो फिर रात को जनाब 12 बजे वो सारे रिजल्ट रोक के उन्होंने बोला भाई ये तो काम खराब है। फिर जनाब फार्म 47 तैयार हो गए, और फिर ट्रिब्यूनल के ऊपर कहा जी रिटायर्ड जज लग जाए फला। अभी जुडिशरी का मुझे बताओ कि उस वक्त जब ये एक निज़ाम चल रहा था कि पॉलिसी पाकिस्तान की क्या थी कि जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होता है नेक्स्ट फार, जब वो चीफ रिटायर होता है तो वो चीफ जस्टिस बन जाता है, और बेहतरीन मिसाल थी। और इसी के लिए हम कई दफा कई जो है ना टॉक शो में बिलाल रफीक साहब, लास्ट मिनट है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन को इस तरमीम में राजी कर पाएगी? देखिए मुश्किल लगता है। अपोजिशन में अगर हम देखें तो पीटीआई है, अभी तक कोई दावा उस तरह से सामने नहीं आया किसी की तरफ से भी कि हम अपोजिशन को राजी करेंगे। मैंने जैसे नायब वज़ीर आज़म का कहा तो उन्होंने भी कहा कि हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस तरमीम के हवाले से एक पेज पर आ चुके हैं, तो ओपोजिशन इस पे अभी तक इख्तलाफ ही कर रही है तरमीम के ऊपर। ओपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है कि इस तरमीम से शायद चूँकि जो आज़ादियाँ हैं, शायद और चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। ओपोजिशन का ये मौक़िफ़ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ओपोजिशन को कायल किया जा सकता है। नाजरीन, मैं आज अपने मेहमानों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।